अस्सलाम वालेकुम। आइए डियर व्यूवर्स, आज बात करते हैं एक ऐसे मर्ज़ के बारे में जो बच्चों को ज़्यादा होता है। बुज़ुर्गों को भी होता है लेकिन कम होता है, और यंग एज में अडल्ट्स को वेरी वेरी रेयरली होता है। यानी कि हमारी ऑलमोस्ट 40 साल की प्रैक्टिस में 2 या 3 केस आए हैं जो जवान थे और इस मर्ज़ में मुब्तला थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही रेयर है, और हो सकता है कि कुछ प्रैक्टिशनर्स की अपनी पूरी प्रैक्टिस में कोई केस ना भी आए। हम बात कर रहे हैं बेड वेटिंग, या बिस्तर गीला करना, या रात में पेशाब निकल जाना, या नॉकटर्नल एन्यूरेसिस, और यूनानी में कहें तो बोल फिर फराश। इस कंडीशन में पेशेंट का पेशाब रात को सोते वक्त बिस्तर में बिला इरादा निकल जाता है। कुछ परसेंट केसेस में पेशेंट को पेशाब निकलने के बाद आँख खुल जाती है और वो अपने जाग जाता है, और कुछ परसेंट केसेस में पेशेंट की आंख सुबह ही खुलती है और रात भर वो गीले ही बिस्तर में पड़ा रहता है। ये कंडीशन अक्सर बच्चों में होती है। यूनानी नज़रिए से अगर हम इस मर्ज़ के सबब को देखें तो ज़ौफ़ मसाना, यानी कि हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो यूँ समझ सकते हैं कि जो मसाने के अज़लात हैं, मसल्स हैं, उनकी कमज़ोरी है, उसकी वजह से ये पेशाब रात को बिला इरादे खारिज हो जाता है। कभी कभी कुछ केसेस में जो ओल्ड एज में फिज़िकल पैरालिसिस, या कहें कि मसाने के अज़लात का मफलूज हो जाना, मसाने के का पैरालिसिस हो जाना भी इसकी वजह बनता है। अब ऐसे केसेस में कुछ परसेंट केस ठीक होते हैं, कुछ परसेंट ठीक नहीं हो पाते हैं, लेकिन बच्चों में चूँकि ये बूढ़ों में भी, बच्चों में भी अक्सर ये रतूबत की ज़्यादती की वजह से अज़लात का कमज़ोर हो जाना होता है, इसलिए ये उस तरह से उस उसूल पर जब इलाज किया जाता है तो ये ठीक हो जाता है। चूँकि मसल्स में जब रतूबत ज़्यादा होती है, तरी ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से वो अज़लात ढीले पड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और पेशाब को होल्ड नहीं कर पाते हैं। कुछ परसेंट केसेस में इसकी वजह कब्ज़ भी होता है, कुछ परसेंट केसेस में पथरी होती है, कभी कभी ये ख़ानदानी भी होता है, जेनेटिक्स भी शामिल है इसमें, और कभी कभी कुछ पेट में कीड़े भी इसकी वजह बनते हैं। तो पहले जाहिर सी बात है, ये हालांकि बहुत कम होने वाले सबब हैं। ज़्यादातर जो सबब होता है, बड़ा सबब जो है वो मसाने की कमज़ोरी, यानी कि उसकी तरी की वजह से होता है। इसीलिए इसमें पेशेंट का अपना कोई कसूर नहीं है, तो इलाज करते वक्त हम पेशेंट को डांटें या उसको कोई सज़ा दें या उससे नाराज़ हों, वो मुनासिब नहीं होता है। पेशेंट मजबूरी में करता है, उसको पता ही नहीं चलता है, इसलिए वो थोड़ा से केयर का हकदार है दवाओं के साथ साथ। और जब हम इलाज की बात करें तो हम ये देखेंगे कि इसमें चूँकि अगर कब्ज़ है तो कब्ज़ का इलाज करेंगे, पथरी है तो पथरी का इलाज करेंगे, और पेट में कीड़े हैं तो उसका इलाज करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ज़्यादातर केसेस में ये वजह बनती है, तो हम फिर ऐसी चीज़ें जो तरी पैदा करती हैं वो परहेज़ के तौर पे बताएंगे। मिसाल के तौर पे हम ऐसे पेशेंट्स को जो हम पर्सनली जो गाइड करते हैं वो ये है कि रात को सूरज डूबने के बाद से चाय और दूध नहीं लेना है, दिन में ले सकते हैं। रात के खाने में चावल नहीं होना चाहिए, चूँकि चावल अपने आप में एक सर्दखुश चीज़ है, लेकिन चावल जब वो बनता है तो वो अंदर अपने अंदर बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और अंदर जा कर के उसको रिलीज़ कर देता है, छोड़ देता है, जिसकी वजह से तरी पैदा होती है। तो रात के खाने में चावल नहीं होना चाहिए किसी भी फॉर्म में। रात के खाने में हरी सब्जियां भी कम से कम हों, और सलाद या लिक्विड्स, जो चाहे वो चाय हो, दूध हो या छाछ हो, या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, या किसी भी तरह की कोई चीज़ है, वो जो इस मर्ज़ में मुब्तला है उसको ये चीज़ें मना होनी चाहिए। रात के खाने में गरम मसाले वाली खुराक होनी चाहिए, और सोने से पहले पेशाब ज़रूर करना चाहिए, और
کچھ دوائیں ہیں جو خاص ہیں اس مقصد کے لیے، لیکن چونکہ یہ تاکید بھی ضروری ہے، اس مرض میں اصل میں دوائیں جتنا کام کرتی ہیں اتنا ہی پرہیز بھی کام کرتا ہے، احتیاط بھی کام کرتا ہے. اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ کو پرہیز بھی بتائیں، اور پیشنٹ کتنی بھی ضد کرے، کتنا بھی کہے، آپ سے کہلوانے کی کوشش کرے کہ سب رات کو دودھ پینے کی عادت ہے یا رات کو چائے پینے کی عادت، ٹھیک ہے، چائے آپ مغرب سے پہلے پی لیں، دودھ بھی مغرب سے پہلے پی لیں، سورج ڈوبنے سے پہلے اس طرح کی چیزیں کھانا کھانا. رات کے کھانے میں جو بھی ٹھنڈ کرنے والی سبزیاں ہیں، فروٹ سے، وہ نہیں کھائی جائیں، ٹھنڈ سے بچا جائے، اور ان جنرل بھی ٹھنڈ سے بچا جائے. اور اس کے بعد میں ایک معجون فلاسفہ اس کام میں ایک بہترین چیز ہے. اگر زیادہ عمر ہے، بزرگ ہیں، تو 10 گرام روز رات کو سونے سے پہلے تھوڑے سے پانی کے ساتھ کھلائیں. معجون کندر بھی ایک اچھی چیز ہے جو صبح ناشتے کے بعد دی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جائفل کا استعمال تھوڑا سا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جائفل کو پیس کے رکھ لیں اور اس کو شہد میں ملا کر کے چٹنی بنا کے رکھ لیں، اور روز شام کو جب سورج ڈھل جائے، رات ہو جائے، تو اس میں سے تھوڑا سا، یعنی کہ 1 گرام جائفل، میکسیمم 1 گرام جانا چاہیے، اس سے بھی کم ہو تو ٹھیک ہے، بس چونکہ ہمیں کنٹینیوس کچھ ٹائم تک دینا ہوتا ہے. اور یہ جائفل، جاویتری، دار چینی ایسی چیزیں ہیں جو الٹیمیٹلی بلڈ میں گرمی پیدا کرتی ہیں، ان کی گرمی بلڈ میں سما جاتی ہے، رکتی ہے. تو اس لیے ایک نسخہ ہے جو میں شیئر کرتا ہوں آپ سے. نسخہ میں لکھ رکھا ہے، اس کو دیکھیے: سات کوفی یعنی ناگرموتھا، کندر، خلنجان، جفت بلوت یعنی سیتا سپاری، اس کا اوپر کا چھلکا ہٹا دیں، حب الاس اور گلنار. یہ برابر وزن میں لے کر سفوف بنا کر کے سفوف کھلا سکتے ہیں، شہد کے ساتھ معجون بنا کر کھلا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھانگ کے بیج، ان کو بھون کر کے اور آدھا چمچ رات میں وہ بھی کھلایا جا سکتا ہے. اور ایک ایسی چیز جو کہ عام طور سے لوگ کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر مجبوری آ جائے، ساری دوائیں دینے کے بعد بھی آرام نہیں ہو، تو پھر اس کو کر لینا چاہیے، جس میں کہ کبوتر کی بیٹ، اس کو جلا کر کے اور اس کا راکھ کا کسی تیل میں، گرم تیل میں، مثال کے طور پہ روغن بابونا میں ملا کر کے اور اس کو لگا دیا جائے مثانے پہ. اور بکری کی مینگنی جو ہوتی ہے اس کو بھی جلا کر کے اور اگر مثانے پہ لیپ لگایا جائے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تیل نہیں تو پانی میں بھی لگا سکتے ہیں. تو یہ تب کے لیے ہیں جب دوسری دواؤں سے اتنی آسانی سے آرام نہیں آتا ہے، تب کے لیے ہیں. اور اب فائنلی ہم ایک بار تھوڑے ایک تفریق کر لیں، ڈفرینسیشن کر لیں کچھ امراض سے جو اس سے ملتے جلتے سے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا، جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ مرض چونکہ مثانے کی مسلس میں، عضلات میں رطوبت ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ایسی دوائیں دینی ہیں جو گرم اور خشک ہوں. سمپل. کچھ کیسز میں یہ ماڈرن جو ریسرچ ہے اس کے مطابق جو ہارمونس مثانے کو کنٹرول کرتے ہیں، جو پیشاب کو روکنے کے لیے ذمہ دار ہیں، ان کی کمی ہونا بھی ہوتا ہے. تو ہم اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ رطوبت ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے خشکی کی کمی ہے، حرارت کی کمی ہے. تو وہ جو رطوبت ہار ہے وہ اس کو آ کر کے کنٹرول کرتی ہے، وہ جو گرمی ہے. تو اس لیے وہی دینے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں. اس کو اور زیادہ ریسرچ میرے خیال سے ہمارے یہاں پہ جتنے بھی ادارے ہیں، جو سینٹرز ہیں یونانی کے میڈیکل، وہاں پہ اس کام پہ ریسرچ کرنی چاہیے ان کو، اور یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہماری جو یہ معجون کندر ہے یا معجون فلاسفہ ہے، ایسی چیزیں ہیں وہ کیا اس ہارمون کو پیدا کرنے میں کچھ رول ادا کرتی ہیں. یہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں. چونکہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مسلس سے ریلیٹڈ کام ہے، اسی لیے یہاں پہ معجون فلاسفہ خاص طور سے فائدہ مند ہے کہ اس میں گرمی بھی ہے، خشکی بھی ہے، مقوی اعصاب بھی ہیں اور مقوی عضلات بھی ہے، مسلس کے لیے بابونا بھی ہے. تو چونکہ یہ کیس زیادہ تر ڈیپ سلیپ میں، گہری نیند جو سوتے ہیں ان کو ہوتا ہے. تو گہری نیند سونے کا مطلب غلبہ رطوبت. یونانی میں جب اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ جہاں پر رطوبت کا غلبہ پایا جاتا ہے وہ ان لوگوں کو گہری نیند آتی ہے. جو گہری نیند آتی ہے تو وہ رطوبت نہ صرف ان کے دماغ میں ہے بلکہ ان کے بلیڈر تک میں بھی ہے، تو وہاں پہ یہ اس کام کو نہیں ہونے دیتی ہے. ہم اس کو سمجھنے کے لیے
اس طرح سے اب ہم تفریق کی بات اگر کریں تو یہ ہے کہ اگر اعصاب کی کمزوری ہوتی ہے، جس کی مثال ہے کہ نروس سسٹم کمزور ہوتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پیشاب جاگتے میں بھی نکل جاتا ہے، چلتے پھرتے بھی نکل سکتا ہے، اور کبھی کبھی پیشنٹ باتھ روم تک جاتا ہے اور پورا نہیں کر پاتا ہے اور نکل جاتا ہے، تو یہ ضعف اعصاب ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو یوریتھرا میں غدہ قدامیہ یعنی کہ پروسٹیٹ گلینڈ پروسٹیٹومیگلی کی وجہ سے بھی پیشاب اس طرح سے نکل جاتا ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشاب میں پیشنٹ کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے، تھوڑا تھوڑا پیشاب آتا ہے اور پورا پیشاب کا اخراج نہیں ہوتا، جبکہ اس میں پورا پیشاب نکل جاتا ہے۔ ضعف اعصاب میں بھی پورا پیشاب نکل جاتا ہے، وہاں کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، لیکن وہ ہوش میں رہتا ہے، پیشنٹ جاگتا بھی رہتا ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے تو بس ایک بات کا اور خیال رکھا جائے کہ اگر پیشنٹ کو پیاس زیادہ نہیں لگتی ہے تو معجون کندور بہترین کام کرے گا، چونکہ یہ خشکی پیدا کرنے کے لیے ہے، اور اگر پہلے سے ہی خشکی ہے تو پھر آپ کو دوسرے نظریے سے اس کو دیکھنا ہوگا۔ بہرحال یہ جو مرض ہے بچوں کے لیے معجون فلاسفہ 3 گرام کافی ہوتی ہے روز، بڑوں کے لیے 10 گرام، معجون کندور بھی دینی ہوتی ہے تو 3 گرام، چونکہ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ 5 سال تک اگر بچہ پیشاب کرتا ہے بستر میں تو وہ یہ مانا جاتا ہے کہ بچپنا ہے اور وہ ایج ہے، لیکن اگر 5 سال کے بعد بھی یہ کنڈیشن جاری رہے تب اس کو ہم مرض مانتے ہیں، تب علاج کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے تھوڑی سی ٹریننگ ہی کام کرتی ہے اور تھوڑا سا دھیان رکھنا کام کرتا ہے، یا جو بھی احتیاط اور گھروں میں اپنائے جاتے ہیں وہ اپنی جگہ مناسب ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے بول فرفراش یعنی سوتے میں پیشاب کا نکل جانا، یا بیڈ ویٹنگ، نوکچرنل اینوریسس، اس کا ٹریٹمنٹ یونانی سسٹم آف میڈیسن سے بہت آسانی سے ہوتا ہے، بس تھوڑے سے نقطوں کو سمجھنا ہوتا ہے۔ تو میڈیسنس سب بہترین کوالٹی کی ہونی چاہیے، یہ ایک لازمی بات ہے، چونکہ ہم اس بات پہ بہت زور دیتے ہیں ہمیشہ سے ہی، ہر بار ہی۔ فی الحال اتنا ہی، اللہ حافظ۔